अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, आमीन या रब्बुल आलमीन। जैसा कि अब हम रमज़ान में दाखिल हो चुके हैं और हम सबको मालूम है कि हमारा हर लम्हा बहुत बेशकीमत है और हम सब की ख्वाहिश है कि इस मंथ में ये जो हमें मौका मिला है इबादत का, इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। अब देखिए, ये जो हमें लम्हात मिले हैं इस रमज़ान में, अगर हम इनको किसी गुनाह में या फजूल वक्त में बर्बाद करने में लगा देंगे तो फिर ये जो महीना हमें मिला बख्शिश का, इसको तो हमने ज़ाया कर दिया। हमने इस बात को यकीनी बनाना है कि ये जो वक्त है इसको वेस्ट ना करें। और जब मैं अज़कार करने की बात करती हूँ तो ये भी बताना चाहूँगी कि सबसे बेस्ट ज़िक्र कौन सा है। अब ऑब्वियसली हर कोई चाहता है कि वो अल्लाह से जुड़े इस महीने में, और जैसे कि मैंने कहा है कि व्हाट इज़ द बेस्ट ज़िक्र, तो उसके सिलसिले में ना आपको एक बात बताऊं, जब हम हदीस देखते हैं ना तो हमें लगता है कि एक हदीस पढ़ते हैं, उसमें एक ज़िक्र होता है कि अगर आप ये पढ़ेंगे तो आपके गुनाह भी बख्शे जाएंगे, अल्लाह का आपको कुर्ब भी हासिल होगा। तो आप समझते हैं ये जो हदीस है ना, बस इसी हदीस पे मैंने अमल करना है, यही सब कुछ परफेक्टली मुझे सिखा रही है और ये मेरे लिए काफ़ी है। अच्छा, आप उसको पढ़ते रहते हैं, रिपीट करते रहते हैं। अब होता क्या, कुछ दिनों बाद आप एक दूसरी हदीस पढ़ते हैं तो उसमें आपको पता चलता है कि भाई अस्तगफिरुल्लाह की तो बहुत बड़ी फजीलत है। तो और मैं ये सोच रही थी कि मैं वो जो पिछले अज़कार कर रही थी मेरे लिए वही काफ़ी हैं। तो फिर मैं ये सोचूंगी नहीं, आज से मैंने अस्तगफिरुल्लाह की जो है ना मुझे फजीलत समझ आ गई है, मैंने बस इसी हदीस को फॉलो करना है और ये मेरी मग़फ़िरत के लिए काफ़ी है। इतनी सारी दुआएं हैं इस्तग़फ़ार की कि आप जब एक पढ़ेंगे, मिसाल के तौर पर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु अलैह, ये हो गई। तो दूसरी, फिर दूसरी हदीस में आप देखें तो आपको वो नज़र आएगी, अस्तगफिरुल्लाह अल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि। अब आप सोचती हैं कि मैं कौन सी दुआ मांगूं। फिर मैं आपसे एक और दुआ जो है आपके साथ शेयर करती हूँ, रब्बिग़फ़िरली वतुब अलैया इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इसका मतलब है, ए मेरे परवरदिगार, मेरी बख्शिश फरमा और तौबा कबूल फरमा, बिलाशुबा तू तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। देखा कितने प्यारे इसके अल्फाज हैं कि आपने बख्शिश भी मांग ली, तौबा भी कर ली और साथ ही अल्लाह सुब्हान ताला की तारीफ़ भी कर दी कि तू तौबा कबूल करने वाला मेहरबान है। तो इससे ये अंदाज़ा होता है कि देखें, हम इस कोशिश में हैं कि इस महीने हम अपने जो साबका गुनाह है ना, किसी तरह भी उनके लिए हम माफ़ी हासिल कर लें। देखें, जब इंसान रोज़ा रखता है ना तो वो कोशिश करता है कि उससे जानबूझ के तो कोई गुनाह हो ही ना, अनजाने में अगर हो जाए तो वो अलग बात है, लेकिन ऑन पर्पस कोई ये नहीं कहता कि मैंने रोज़ा रखा है, चलो आओ हम गीबत करते हैं, चलो मैंने रोज़ा रखा है आओ बैठ के झूठ बोलते हैं। ऐसा कोई नहीं करता, बिकॉज जो नफ्स है वो अंदर से पिंच करता है कि भाई क्या कर रहे हो, तुम्हारा तो रोज़ा है। तो इससे इस बात की भी क्लैरिटी मिल जाती है कि रोज़ा हमारे और हमारे गुनाहों के बीच में ढाल बन जाता है, ठीक है, हम उनको हमारे करीब नहीं आने देता। इसी तरह हम एक दूसरी हदीस पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि जन्नत की मच्छी में कौन से सीड्स डाले जाएं, यानी सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। फिर एक और हदीस मिलती है जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो कलमात अल्लाह को बहुत पसंद हैं जो ज़ुबान पर हल्के और मीज़ान पर भारी हैं, एंड आई एम श्योर कि आप सबको वो आते होंगे, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। फिर एक और हदीस से पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अफजल ज़िक्र है ला इलाहा इल्लल्लाह। अब देखें,
جیسے میں نے کہا حدیث کو دیکھتے ہیں تو ہر ذکر ہی ہے، بے شک وہ کلمہ ہے یا وہ دعائیں ہیں، تو ہر ایک کی ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹنس ہے اور ہمیں یہ پڑھنا چاہیے، اور یہ بالکل کمپلیٹ اذکار ہیں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ کو اپنی حمد، اپنی تعریف پسند ہے۔ تو اب ہم نے حدیث کو بھی دیکھ لیا کہ اب ہم نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ کون سا ذکر کیا جائے، یا یہ سوچا جائے کہ توبہ یا مغفرت کے لیے کون سا عمل کیا جائے، یا اللہ کی تعریف کی تسبیح کی جائے، مطلب کون سی چیز کی زیادہ امپورٹنس ہے پہلے۔ تو اس کے بارے میں علماء کا کہنا ہے کہ دیکھیں، اور انہوں نے اس کو ایک مثال سے سمجھایا ہے کہ جیسے آپ نے ایک قمیض ہے، اس کو بہت سجایا ہے، بڑے خوبصورت بٹن لگے ہوئے ہیں، لیکن ساتھ ہی مطلب آپ اس کو سجا رہے ہیں بیسیکلی قمیض کو، ساتھ ہی آپ نوٹس کرتے ہیں کہ قمیض کے اوپر کوئی چیز گر گئی اور داغ لگ گیا، ٹھیک ہے، اور وہ گندا لگ رہا ہے۔ اب آپ کی قمیض خوبصورت ہے، آپ اس کو سجا بھی رہے ہیں، لیکن کیونکہ بالکل جیسے بٹنز ہیں اس کے ساتھ ہی ایک دھبا پڑ گیا ہے، تو آپ کیا کریں گے؟ آپ بٹنوں کی سجاتے رہیں گے کہ اس دھبے کو بھی صاف کریں گے؟ تو obviously آپ کو فوراً یہ خیال دماغ میں آئے گا کہ بھئی میری تو یہ شرٹ خراب ہو گئی، کتنی بری لگ رہی ہے، اتنا برا لگ رہا ہے یہ دھبا، یہ داغ۔ تو آپ سب بٹن ایک سائڈ پہ رکھیں گی اور پہلے آپ اس داغ کو مٹائیں گی، تاکہ جب آپ اس قمیض کو سجائیں یا سنواریں تو وہ بہت خوبصورت لگے۔ تو اسی مثال کو علماء نے اس داغ کو ریلیٹ کیا ہے کہ استغفار اس لیے ضروری ہے کہ یہ کریں گے تو جب آپ اذکار کریں گے تو آپ کی جو وہ محبت ہے نا اللہ سے، وہ اسٹرانگ ہوگی۔ اسٹرانگ کیسے ہوگی؟ آپ نے استغفار کیا، کیونکہ اس کی پریورٹی ہے، پہلے آپ یہ کریں، اس سے آپ کی روح جو ہوگی وہ پیور ہوگی۔ جب وہ پیور ہوگی تو پھر وہ حمد و ثنا کر سکے گی نا، مطلب کوئی بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایک داغ لگا ہوا دل رکھے، یا ایسا دل رکھے جس میں گناہوں کا انبار لگا ہو، یا اس کو بیماریاں لگی ہوں، جو میں نے پہلے بھی لیکچرز میں ذکر کیا ہے، قلبی بیماریاں ہوتی ہیں۔ تو آپ کو پیورٹی چاہیے، تو اس لیے استغفار کی بے حد اہمیت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب رمضان میں ہمارے کرنے کی کیا کام ہے؟ دیکھیں، جب ہم رمضان میں کوئی تسبیح پڑھتے ہیں، جیسے سبحان اللہ پڑھ لیا، الحمدللہ پڑھ لیا، تو جس کا اجر رمضان میں ہے نا، وہ عام مہینے جو باقی 11 مہینے ہیں ان سے 1000 گنا زیادہ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، جو ہم دوسرے مہینوں میں تسبیحات کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جب اللہ کی رحمت لگاتار ہم پر برس رہی ہوتی ہے۔ تو اللہ سے کنیکٹ ہونے کے لیے علماء نے ڈفرینٹ طرح کے جو ہے نا آپ کو ٹپس دیے ہیں، یا کہنے طریقے بتائیں، یا آئیڈیاز دیے ہیں کہ کس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یاد کریں، اور کیا پڑھا جائے ان دنوں میں۔ تو سب سے جو ٹاپ پرائورٹی پہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ قرآن پڑھیں۔ اچھا، قرآن تو آپ دن میں پڑھتے ہی ہیں، تلاوت کرتے ہی ہیں، لیکن پھر اس کو نماز میں بھی پڑھیں، تو یہ سب سے بہترین ذکر ہے اور یہ خیر الذکر ہے۔ تو آپ سوچیں گی کہ یہ قرآن تو چلے میں پڑھ رہی ہوں، تو اس کو میں نماز میں جو پڑھوں گی تو یہ کیسے بیسٹ ہوگا؟ میں آپ کو بتاتی ہوں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن بہترین ذکر ہے، یعنی اللہ کو یاد کرنے کا طریقہ ہے۔ پھر یہ بیسٹ ہے جب اس کو نماز میں پڑھا جائے۔ وہ اس لیے کہ دیکھیں، جب ہم نماز شروع کرتے ہیں، سپوز آپ قیام اللیل ہی جو ہیں وہ پڑھ رہے ہیں، تو آپ کیسے شروع کرتے ہیں؟ اللہ اکبر سے۔ آپ کو پتہ ہے یہ بھی ہم ذکر کرتے ہیں نا، تسبیح کرتے ہیں اللہ اکبر کی۔ پھر دوسری جو چیز آتی ہے وہ ہوتی ہے سبحان اللہ، ہم سبحان اللہ کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ پھر الحمدللہ بھی نماز میں آتی ہے۔ تو دیکھیں، اذکار ہمارے تو یہ چل ہی رہے ہیں۔ پھر اس کے ساتھ آپ نے کیا کیا کہ آپ نے نماز میں درود بھی پڑھ لیا۔ پھر آپ نے کیا کیا؟ آپ نے اس میں قرآن کو بھی ایڈ کر لیا۔ آپ نے جو بھی آپ کو صورتیں آتی ہیں، چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، تو آپ نے ان کو بھی ایڈ کر لیا۔ یعنی ہر رکعت میں اگر کسی کو سورہ الرحمن یاد ہے، انہوں نے وہ پڑھ لی، کسی کو سورہ الملک حفظ ہے تو وہ پڑھ لی۔ تو آپ نے کیا کیا؟ قرآن تو ذکر ہے،
پھر اس میں باقی اذکار بھی آ گئے، اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ۔ تو ان اے وے آپ نے کیا کیا، قرآن ایڈ کرنے سے آپ نے بیسٹ آف دا بیسٹ اذکار اکٹھے کر دیے، اور یہ سب اللہ کی عظیم رحمت کی اعلیٰ مثال ہے کہ دیکھیں ایک نماز میں سب اذکار قرآن کے ساتھ ہو گئے، کیونکہ قرآن تو خود ایک ذکر ہے اللہ کے ساتھ، اور ہمیں اللہ کی یاد دلاتا ہے۔ تو سبحان اللہ، اتنا پیارا کانسیپٹ ہے کہ قرآن کو کیوں نماز میں پڑھیں۔ اب کیسے پڑھنا ہے نماز میں؟ تو اس کے لیے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز کا طریقہ دیکھنا چاہیے۔ دیکھیں ہمیں معلوم ہے کہ قرآن جو ہے نا ہم سجدے میں نہیں پڑھ سکتے، اس کی اجازت نہیں ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سجدے میں نہیں پڑھتے تھے، لیکن وہ قیام اللیل جب کرتے تھے نا اس میں اتنا لمبا کھڑے ہوتے تھے کہ لگتا ہی نہیں تھا کہ کبھی رکوع اور سجدے میں بھی جائیں گے، اور اس کے کنٹریری کبھی ان کا سجدہ اتنا لمبا ہوتا تھا کہ جیسے وہ اٹھنا ہی بھول گئے ہوں، کیونکہ ہمیں معلوم ہے کہ نماز میں تو وہ کھڑے ہو کے ڈفرینٹ جو قرآن میں صورتیں ہیں ان میں سے کچھ پڑھ رہے تھے، لیکن سجدہ ان کا اتنا لمبا کیوں ہو گیا کہ وہ اس میں سے اٹھ ہی نہیں رہے؟ تو وہ انفیکٹ کیا کرتے تھے، سجدے میں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے تھے، اور اتنی کرتے تھے کہ سجدہ لمبا ہو جاتا تھا۔ سمجھ آئے آپ کو؟ وہ سجدے میں صرف ذکر اور دعا کرتے تھے، قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ اسی سلسلے میں علماء فرماتے ہیں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو دیکھا جائے، اور جیسے وہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کو انگیج رکھتے تھے نا نماز میں قرآن اور ذکر سے، اسی طرح ہم نے بھی کرنا ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت کھڑے ہو کر کی اور سجدے میں ہم نے ذکر کیا، تو اور اس میں ہم نا بالکل فلیکسیبل بھی ہو سکتے ہیں۔ مطلب یہ دیکھیں اگر ہم دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں کر سکتے تو کسی ایک چیز کے ساتھ تو ضرور انگیج ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ نے تلاوت کر لی، بے شک بہت زیادہ نہیں کی، لیکن سجدے میں آپ نے بے حد ذکر اور دعائیں کرنی، لیکن آپ کو میں ایک بات بتا دوں، آپ بے شک کھڑے ہو کے تلاوت کر رہے ہیں یا سجدے میں آپ دعائیں اور اذکار کر رہے ہیں، اس کے ساتھ شرط ہے کہ آپ کا دل بھی حاضر ہو۔ ایون آپ 100 کی بجائے 10 دفعہ کوئی ذکر کریں، لیکن جو آپ کی ٹرو انٹینشن ہے نا وہ یہ ہونی چاہیے کہ مجھے اللہ کا قرب اور محبت مل جائے۔ کیونکہ اگر کوئی یہ سوچے گا صرف کہ یہ تو اذکار ہیں، یہ تو صرف رمضان کے لیے ہیں، تو چلے میں ان پہ فوکس کر لوں اور اچھا سا میں سجدے میں بھی پڑھ لوں، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ وہ اذکار ہیں جو آپ کو رمضان کے بعد 11 مہینے بھی پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اسی طرح جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں پڑھتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو صبح اور شام کے اذکار ہر صورت میں پڑھتے تھے، اور خاص طور رمضان میں تو وہ کبھی بھی مس نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں جو ریوارڈ ہے وہ باقی 11 مہینوں سے بے حد زیادہ ہے۔ تو سبق ہم نے اس سے کیا لیا؟ پہلا پوائنٹ جو علماء نے دیا ہے کہ ہم نے جو فرسٹ آف آل کیا کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نماز ہے نا اس کو فالو کرنا ہے، اس کے ساتھ کہنا ہے ان اذکار کو زندگی کا حصہ بنانا ہے جو وہ پڑھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ اب پوائنٹ نمبر 2 جو علماء نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رمضان کے تھرو ایک موقع مل رہا ہے کہ ہم اپنے اندر کچھ پازیٹیو چینجز لے کر آئیں، اور پازیٹیو چینجز لانے کے ساتھ کیا ہے، ہمیں اذکار کرنے ہیں نا تو ان کو ہم اپنی عادت بنا لیں، یعنی کچھ بھی ہو ان کو نہیں چھوڑنا۔ جیسے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں رمضان میں تراویحیں پڑھنے کو تو بھاگ رہے ہیں، ٹھیک ہے تراویحیں پڑھ رہے ہیں، فرض پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ سنت چھوڑ دیتے ہیں، بالکل بھول جاتے ہیں کہ سنت بھی پڑھنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو سنتوں کو رمضان میں بھی پڑھا اور باقی 11 مہینوں میں بھی پڑھا، تو دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی جو ہے نا اس پر قائم رکھے کہ ہم فرض کے ساتھ سنت بھی پڑھیں اور سنت کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ پھر ایک اور جو بڑی ضروری بات ہے غور کرنے کی، کہ وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر موقع کی مناسبت سے دعائیں بتائی ہیں، یا کہنے کہ کسی مہینے کے مطابق کیا پڑھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر جیسے پہلے 10 دن ہیں ذوالحج مہینے کے، یہ جو حج پہ ہم جاتے ہیں جو پہلے 10 دن ہیں، پھر اسی طرح رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ مہینوں کے مطابق بھی انہوں نے دعائیں بتائی ہیں نا۔ اب جب آپ ذی الحجہ کی بات کرتے ہیں تو پہلے 10 دنوں میں کون سا بہترین دن ہے؟ وہ یوم عرفہ کا ہے،
اور اسی طرح رمضان کی جو آخری 10 راتیں ہیں ان میں بہترین رات کون سی ہے؟ وہ لیلۃ القدر کی ہے۔ اب جو عرفہ کا دن ہے نا، ذی الحجہ کا، وہ بیسٹ دن ہے۔ تو اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سے پہلے آنے والے بھی جو پروفٹ تھے جنہوں نے عرفہ کا دن پایا، تو انہوں نے بھی یہ دعا مانگی، اور وہ دعا کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر کامل قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ، کتنی پیاری دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم نے حمد بھی کر دی، اور اس کے ساتھ ہم نے اس کی بادشاہت کو بھی تسلیم کیا، اور اس بات کو بھی مانا کہ ہماری کوئی اوقات نہیں۔ کیوں؟ کہ ہر چیز پر جو کامل قدرت ہے وہ صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہے۔ کیونکہ بعض دفعہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہمارا یہ کام نہیں ہوا یا کوئی پرابلم آ گیا تو کسی کی وجہ سے ہم لوگوں کو بلیم کرتے ہیں۔ اس وقت ہم بھول جاتے ہیں کہ اگر کسی کی کسی جگہ شادی نہیں ہوئی یا کسی کی ڈیورس ہو گئی یا کسی کی ڈیتھ ہو گئی، تو اس کی قدرت صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس ہے، کسی انسان کے پاس نہیں ہے۔ اب یہ جو دعا میں نے پڑھی تھی، یہ دعا بیسٹ ہے عرفہ کے دن کے لیے، اور کچھ علماء کا تو کہنا ہے کہ اسی دعا میں جو ہے ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کر دی۔ وہ کیسے؟ جب ہم حج پر جاتے ہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اسی بات کی تصدیق کرتے ہیں نا کہ اللہ ایک ہے۔ جب خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں میں تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو ہم وہ جب چکر کاٹ رہے ہوتے ہیں تو ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں، کہہ رہے ہوتے ہیں آگے بھی کہ تمام ہم تیرے لیے ہے، تمام نعمتیں تیری طرف سے ہیں، ملک بھی تیرا ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ تو ہم یہ جو خانہ کعبہ کے گرد چکر کاٹتے ہیں، ہم یہ گواہی دے رہے ہوتے ہیں نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو یوم عرفہ پر یہ جو دعا میں نے آپ کو بتائی ہے، یہ سمجھیں کہ ایک بہت ہی خوبصورت انداز سے ان کلمات کے ذریعے ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کی تصدیق کرتے ہیں، اور کیسے؟ ان کو پڑھ کر، ان پر یقین رکھ کر۔ ٹھیک ہے، اب اگلی بات ہم چلتے ہیں رمضان کی طرف واپس۔ اب رمضان میں جیسے میں نے حج کا بیان کیا، ہم اس موضوع سے بالکل ہٹ جاتے ہیں، سینیریو بالکل چینج ہو جاتا ہے۔ اب ہم کیا کریں کہ ہم نے جو بھی گناہ کیے ہیں نا، ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اب ہم ان کی معافی چاہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ جس نے روزہ رکھا، رمضان کی رات میں عبادت کی، اور جسے لیلۃ القدر کی رات مل گئی، تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے لگے کہ یہ وہ رات ہے، یعنی یہ لیلۃ القدر ہے، تو میں کیا کروں؟ یعنی کون سی دعا کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ دعا پڑھا کرو: اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اے اللہ، تو معاف کرنے والا ہے اور تو معافی کو پسند کرتا ہے، بس ہمیں معاف فرما دے۔ سبحان اللہ، دیکھیں کتنی پیاری دعا ہے۔ تو اس سلسلے میں علماء نے فرمایا ہے کہ جو رمضان کا مین تھیم ہے نا، وہ یہی ہے کہ مغفرت مانگ لی جائے۔ کیوں؟ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ مہینہ ہمیں دیا ہے، اور اس کو بخشش کا مہینہ کہا گیا ہے، اور اس میں ہم صدقات دے کے، زکوٰۃ دے کے، عبادات کر کے، روزے رکھ کے، اور اچھا اخلاق اور یہ سب چیزیں اپنے اندر، پازیٹیو چیزیں لا کے ہم اللہ تعالیٰ سے یہ امید کرتے ہیں کہ وہ ہمارے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف کر دے گا، اور جب ہم آخرت میں حاضر ہوں گے تو ہمارے نامہ اعمال سے وہ جو گناہ ہیں جو پچھلے رمضان سے اس رمضان تک ہم نے کیے ہیں نا، وہ ہماری سلیٹ نہ ان گناہوں سے بالکل صاف ہو جائے گی۔ اچھا، اس دعا کو کچھ لوگ جو ہیں جی رمضان کے آخری عشرے سے ریلیٹ کرتے ہیں، جی وہ اسی وقت مغفرت ہوتی ہے، ان راتوں میں پڑھی جائے۔ ایسا نہیں ہے،
اتنی چیزیں لوگوں نے اسپریڈ کی ہوئی ہیں، اتنا کنفیوژن پھیلایا ہوا ہے کہ یہ تو پورا مہینہ ہی مغفرت کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہیں آپ کو بتایا کہ پہلے 10 دن میں رحمت دوں گا، اگلے 10 دن میں کچھ اور کروں گا، اور آخرت میں مغفرت ہوگی؟ یہ تو پورا مہینہ جو ہے یہ آپ کی بخشش کے لیے ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم بخشے جائیں۔ جنت اللہ نے ہمارے لیے بنائی ہے، تو اللہ کیوں چاہیں گے کہ ہم جا کے آگ میں جلیں؟ تو اس لیے اس مہینے کا بھرپور فائدہ اٹھائیں اور دعائیں کریں، اذکار کریں، اور یہ جو مغفرت کی دعا میں نے آپ کو ابھی شیئر کی ہے، دن رات میں اس کو پڑھیں۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا ہے نا، یہ جو اذکار ہم رمضان میں کریں گے، یہ ہم نے رمضان کے باہر بھی 11 مہینوں میں کرنے ہیں۔ تو اب آپ اس دعا کو یہ نہ سمجھیں کہ بس آپ نے رمضان میں پڑھ لی، آپ اس کا مطلب دیکھیں کتنا کمپریہنسو ہے۔ آپ اپنے گناہوں کی بخشش چاہ رہے ہیں، تو کیا وہ صرف آپ رمضان میں ہی مانگیں گے، باقی 11 مہینوں میں نہیں؟ تو اس کو پلیز، ان دعاؤں کو، ان اذکار کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، اور اس بات پر یقین رکھیں کہ جو آپ دعائیں مانگتے ہیں نا، رات کو جیسے وطر پڑھے، اس کے بعد دعا کی ہر رات، پھر آپ نے قیام اللیل کیا، اس میں آپ نے دعائیں مانگی، پھر آپ نے روزہ کھولنے سے پہلے جو بھی دعائیں مانگی نا، تو یہ سب دعائیں گھیرا ڈال لیتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمارے لیے مغفرت طلب کرتی ہیں۔ اور یہی جو ہے نا رمضان کے مہینے کی فضیلت ہے کہ اللہ دعائیں قبول فرماتا ہے اور ہمارے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ بے تحاشا دعائیں کریں، اذکار کریں، درود پڑھیں، اچھے اعمال کریں، جتنے خیر کے کام کر سکتے ہیں وہ کریں، لوگوں کا بھلا کریں، اپنا اخلاق اچھا کریں۔ You should be an example to others کہ آپ رمضان میں اپنے اندر اتنا پازیٹیو چینج لے کر آئے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی یہ دعا ہے کہ آپ اس کو اگلے 11 مہینے بھی اسی طرح رہیں۔ سبحان اللہ۔ تو دیکھیں، دس از دا منتھ آف مرسی، رحمت برس رہی ہے، سمیٹ لیں۔ سمجھیں لوٹ سیل لگی ہوئی ہے، رحمت اور بخشش جتنی سمیٹ سکتے ہیں نا سمیٹ لیں۔ ہمیں نہیں پتا اگلا رمضان ملے گا کہ نہیں۔ آج میں آپ سے بات کر رہی ہوں، کیا پتا میں نہیں ہوں زندہ اگلے سال، کیا پتا آپ میں سے، سننے والوں میں سے کوئی نہ ہو اگلے سال۔ اور میرا بھی جو آج آپ کے ساتھ یہ جو میں لیسن شیئر کر رہی ہوں، اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگ رمضان کی جو امپورٹنس ہے اس کو سمجھیں، ہم اس میں دعائیں مانگیں، اور میری اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کے، جو یہ میری دعا سن رہا ہے، سارے گناہ معاف کر دے، اور ہمیں ليلۃ القدر تک پہنچنے کی، عبادت کرنے کی اور دعائیں مانگنے کی جو ہے نا توفیق عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہماری ساری عبادات اللہ قبول فرمائے، جو خاص طور پر ہم نے صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی ہوں۔ ٹھیک ہے؟ آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الرحیم، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ جیسا کہ میں نے شروع میں کہا تھا کہ دیکھیں، احادیث تو بہت ساری ہیں، اور ہر حدیث جو ہے نا اپنی جگہ پہ کمپلیٹ اینڈ فل آف میننگز ہے۔ آپ کے لیے بس پلان یہ ہے کہ آپ نے قرآن روز پڑھنا ہے، قرآن کی جو بھی صورتیں آپ کو یاد ہیں ان کو نماز میں پڑھیں، اذکار آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں ان کو پڑھیں، اور اس کے ساتھ میں اس نوٹ پہ آج کا لیسن ختم کروں گی کہ دیکھیں، یہ جو ہماری زندگی ہے نا، اس میں ہم، یہ حقیقت ہے کہ ہم کتنی بھی کوشش کر لیں، ہم اکثر کوتاہیوں اور گناہوں کا نا ارتکاب کرتے رہتے ہیں۔ بہرحال ایک اچھی بات یہ ہے کہ مسلمان ہونے کے ناطے یہ ہمیں معلوم ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ ہمیں معاف کرتا رہے گا، چاہے ہمارے گناہ کتنے ہی کیوں نہ ہو۔ جب تک ہم اس سے دعا کرتے رہیں گے، اس کی بخشش کی تمنا کرتے رہیں گے نا، وہ ہمیں معاف کرتا رہے گا۔ تو استغفار کا مقصد یہ ہے کہ ہم سے
جو بھی گناہ ہو جائے ہم اس گناہ کی معافی مانگتے رہیں۔ تو ان دنوں میں آپ استغفار کی کثرت کر دیں۔ جب ہم رمضان سے باہر نکلے نا تو وہ جو دھبا ہے نا جو ہمارے دلوں پر پڑا ہوا تھا وہ بالکل مٹ چکا ہو، اور جب رمضان اوور ہو جائے، ہم جب اگلے مہینے میں جائیں تو ہم بالکل فریش، گناہوں سے پاک، ایک نئی امید کے ساتھ کہ اللہ نے ہمیں معاف کر دیا ہے۔ اب ہمارے پاس اس رمضان سے اگلے رمضان تک کا ٹائم ہے جس میں ہم نے پروف کرنا ہے کہ اللہ ہم نے بخشش کی دعا تو کی تھی، اب تو نے تو ہمیں معاف کر دیا ہے، لیکن اب ہم نے وہ جو وعدے کیے تھے وہ پازیٹیو چینجز ہم نے اپنے اندر لانے ہیں۔ آپ اللہ سے جو بھی دعا کریں اس میں آپ کا پورا یقین ہونا چاہیے، اور یہ دعا ضرور کیجیے گا کہ اللہ جب میں رمضان سے باہر نکلوں تو جو میں نے وعدے کیے ہیں، جن گناہوں کی میں نے معافی مانگی ہے، میں وہ دوبارہ نہ کروں۔ اجازت چاہوں گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔